बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 29 जनवरी जुमेरात का दिन है। दूसरा वीलॉगर, बड़ी अहम खबरें हैं जो अब तक आई हैं, उसकी तफसील और तज्ज़िया आपको बताता हूँ। रावलपिंडी में इस वक्त बड़े गैर मामूली हालात हैं। इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक फैमिली से मुलाकात न करवाने पर तहरीक-ए-इंसाफ ने रेड अलर्ट जारी कर दी है। 8 फरवरी से पहले कॉल का ऐलान और अहम दरख्वास्तें भी दायर हो चुकी हैं। कल अहम समाअत भी है। अडयाला जेल के बाहर इस वक्त 40 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन सुहेल अफरीदी समेत धरना शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में 300 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस की आमद भी है। सुबह मुल्क गिर हड़ताल, अडयाला की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान भी मुतवक्के है। और एस्टेब्लिशमेंट का 9 मई का राग लापने का मामला, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 9 मई की तहकीकात से रोक दिया। कटा छटा खुलने का मामला और 24 नवंबर रेंजर्स एहलकारों की हलाकत का मामला भी बेनकाब हो गया। कंधा देने वाले फील्ड मार्शल का भी। और कौमी सासा PIA बेचने की तकरीब में फील्ड मार्शल की मुस्कुराने वाली तस्वीर क्यों वायरल हुई। ईमान मजारी केस में दफ्तर खारजा का फैसला मुस्तरद, ईरान का शदीद एहतजाज कि जज की ज़ाती राय। और सुपर पावर्स का नया इत्तेहाद, सफबंदियाँ। सऊदी अरब इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर रूस और अमरीका क्यों पहुँच गए। ईरान का मामला बहुत बड़ा, हंगामी मुलाकातें शुरू। और यूरोप, ईरान के, हिंदुस्तान के मामला की भी तफसील आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त इमरान खान की सेहत का मामला बहुत बड़ा मामला हो चुका है। और उसमें तशवीशनाक खबर अभी साबिर शाकिर साहब ने जारी की, जो जेल से उनके पास खबरें भी आ रही हैं। और उसमें यह कि इमरान खान के ऊपर शायद किसी किस्म का तशद्दुद किया गया है। अब उसकी वजह समझ यही आती है कि मुज़ाकरात के सिलसिले में खान को राज़ी करना चाहते होंगे, क्योंकि इमरान खान इनसे किसी किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हो रहे। ज़हनी टॉर्चर इनका कामयाब नहीं हो रहा। तो अब ये शायद कोई अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या खुफिया वारदात कर रहे हैं, क्योंकि जिस अंदाज में ये पूरा मामला अब सामने आ रहा है, नए इंकशाफात आ रहे हैं। जिस गाड़ी में जिस तरह खान को ले जाया गया, जहाँ अस्पताल में गैर मामूली इंतजाम किए गए। रियाजुल हक साहब कह रहे थे गाड़ी के अंदर अभी लॉक करने के लिए जो इंतज़ाम बनाया गया, और जो लोग खान के साथ थे वो आम लोग नहीं थे, ना वो पुलिस वाले थे, ना वो लोकल पंजाब पुलिस या रेंजर्स के थे, और कोई स्पेशल फोर्स थी। और बड़ी सख्ती से उन्हें मना किया गया था बातचीत करने से। अब इमरान खान किस हालत में थे, ये इस वक्त सबसे बड़ा और अहम सवाल है। जब तक इमरान खान के मुआलिज नहीं मिलेंगे, ख़ानदान के लोग नहीं मिलेंगे, ये मुतज़ाद खबरें, अफवाहें चलती रहेंगी। और हुकूमत की सबसे बड़ी गलती भी है कि इस हसास मामले पर बोलने के लिए किसका चुनाव किया, अता तारण, जिसे शायद खटक ने कहा ये बेगैरत शख्स झूठा है, इनकी हम कोई बात नहीं मानते। इनके जो मुतज़ाद फिर बयानात आने शुरू से ज़्यादा गड़बड़ हुई कि 20 मिनट का प्रोसीजर बताया अता तारा ने, डॉक्टर्स ने, अस्पताल ने कहा 3 घंटे से ज़्यादा का ऑपरेशन था। और सबसे ख़तरनाक मामला जो इस वक्त दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट ये मामला मरियम नवाज़ के ऊपर फेंक रही है कि पंजाब जेल जो है, अडयाला जेल, मरियम नवाज़ हुकूमत के अंडर है। और वज़ीर जेल खाना जात पुलिस जो है, महकमा दाखिला की वज़ीर ये हैं। तो ऐसी कोई भी ख़तरनाक खबर के खान पर तशद्दुद हुआ, उसके मुश्किलात का ये सामना करेंगी। और हुकूमत कोशिश क्या कर रही है कि पिम्स के डॉक्टरों को बिठाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लें, जांच छुड़ा, लेकिन वो लोग नहीं तैयार हो रहे। और ना ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किसी ने मानना है, क्योंकि लोग ये मान नहीं रहे कि इमरान खान की आंख का कोई ऑपरेशन हुआ है। देखिए, सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तान की अवाम का रिएक्शन आ रहा है, जो गम, रंज और गुस्सा नज़र आ रहा है, अब तहरीक इंसाफ की क़यादत पर भी शदीद दबाव है। सलमान अकरम राजा इस वक्त इंतहाई जो मुतहरक नज़र आए। अडयाला जेल के बाद जो गैर मामूली हालात बने थे, रात गए से दुकानें बंद करके कर्फ्यू लगाया गया, गैर मामूली सरगर्मियाँ नजर आईं। और फिर भारी नफरी जो पंजाब के मुख्तलिफ अजला से बुलाई गई, तो फिर शुकूक व शुबहात में इजाफा हुआ। अब इमरान खान के जो ज़ाती मुआलिज है डॉक्टर फैसल, वो अभी मेलबर्न आए हुए हैं यहाँ फंक्शन में, एक शौकत खानम के। उन्होंने इसके बाद एडिलेड जाना है, उसके बाद आगे फंक्शन में। लेकिन हुकूमत कह रही है कि डॉक्टर फैसल को हम बुला रहे हैं, लेकिन ये अगर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, अब पता नहीं को हंगामी फ़्लाइट शायद मिल जाए, मुझे नहीं पता इसका। लेकिन तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत, सलमान अकरम राजा समेत 300 के करीब पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया गया कि अडयाला जेल के बाहर बैठना। और ये बड़ा ज़रूरी है, वरना ये ज़्यादा ताकत पकड़ जाएंगे आज नाकाम हुए। तो इसलिए आज इन्हें लाजमी वहाँ पहुँचना है। ओवरसीज़ चैप्टर्स को भी आगाह किया जा रहा है। 8 फरवरी को जो पाकिस्तान को बंद करना है, वो कह रहे हैं इससे पहले ये मामला शुरू करें, मुल्क गिर हड़ताल करें, पूरे मुल्क में आलमी सतह पर बड़ी मुहिम चलाएं, अडयाला जेल की तरफ लॉन्ग मार्च की पूरी फ़ज़ा और माहौल बनाया जाए। और सुहेल अफरीदी ने जो अडयाला जेल से रैली निकालने का ऐलान किया था, उसके बाद लाएअमल बदला कि अब हम हर 2 घंटे के बाद तफसीलात से कौम को आगाह करेंगे। हुकूमत कह रही है हमने तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को बताया, लेकिन ये झूठ निकला। अब अगला एक्शन प्लान क्या होगा, इन पर कोई एतबार नहीं कर रहा, क्योंकि इनका एस्टेब्लिशमेंट का दागदार माजी है। अगर रात के अंधेरे में खान को जेल से निकाल सकते हैं, तो फिर ये जो हालात हैं, देखें जेल ट्रांसफ़र में बिलाशुबा बम प्रूफ बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई हादसा होता
تو جنرل عاصم منیر پر تو عمران خان کی بہنیں پہلے ہی ذمہ داری ڈال چکی ہیں. نورین خان کا آپ بیان پڑھیں, ایک بہن ہونے کے ناطے انہوں نے کہا جس پرسرار انداز سے خان کو وہاں سے نکالا گیا, پھر اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا, اور عمران خان نہ تو قیدی ہیں بلکہ عام قیدی تو ہے ہی نہیں. یہ ان کی صحت کے ساتھ جو کھلواڑ ہے, اس میں ان کے الفاظ تھے اب گزارش نہیں ہے, وارننگ ہے, وارننگ. ایک آنکھ کو نقصان پہنچا تو ان کی دونوں آنکھیں محفوظ نہیں رہیں گی. دیکھیں یہ عمران خان کو جو انہوں نے اینستھیزیا دیا تھا, یعنی جو بے ہوش کرنے سے پہلے دیا جاتا ہے, یہ قانونی طور پر اہل خانہ کے دستخط کے بغیر دینا ویسے ہی غیر قانونی ہے, اور ڈاکٹرز پر بھی وہ مجرم بنتے ہیں. اور اس ٹریٹمنٹ کے بعد 24 گھنٹے ڈاکٹرز کو اپنی آبزرویشن میں ویسے ہی مریض کو رکھتے ہیں. یہاں عمران خان کو نکال کے دوبارہ جیل میں پھینک دیا گیا. مطلب آپ خود سوچیں. اور ان کے اپنے صحافی مان رہے ہیں, عسکری صحافی, کہ ذاتی معالج سے ملاقات کروا دیں, عمران خان کو علاج کی سہولت دیں. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ فیلڈ مارشل غیر انسانی سلوک کر رہے ہیں, اور یہ وہی لوگ ہیں. لیکن یاد رکھیں جو پرویز مشرف کو بھی اس وقت تھپکیاں دیتے تھے, لال مسجد پہ آپریشن کریں, یہ لازمی ہے, کوئی چارہ نہیں. اور جب اس نے کر دیا تو پھر یہ بیٹھ کے مین سٹریم میڈیا پہ آنسو بہاتے تھے مگرمچھ والے. یہ غریدہ فاروقی, ایم ایف, راوی حسن, جاوید چودھری, سب کے سب کہہ رہے ہیں خان کا علاج ہونا چاہیے. وہ یہ نہیں کہتے خان بے گناہ جیل میں ہے کیوں, قید تنہائی میں رکھا کیوں ہے. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کو ڈاکٹر سے ملنے دیں. لیکن وہ یہ نہیں کہتے بدسلوک جو کیا جا رہا ہے, بدترین سلوک, یہ کیوں نہیں بند ہو رہا. اسی لیے عمران خان کی بہنیں غصے میں ہیں. آج ان کے جو سخت پیغامات تھے وہ تحریک انصاف کی قیادت کے لیے بھی تھے. صاف صاف پیغامات تھے کہ اب ہم آپ کے نام لینا شروع کریں گے. خواتین کارکنان کی اب دیکھیں اتنی بڑی اڈیالہ جیل کے بعد لوگ موجود. ایک خاتون ٹیچر ان کے خاوند کو میں دیکھ رہا تھا, اسکول کے بچوں کے امتحان کے پیپر چیک کر رہی تھی. انہیں عمران خان کی بیماری خبر ملی اور وہ دوڑ پڑی اپنے معصوم بچوں سمیت. تو یہاں پاکستان کی قوم تو اس وقت صاف صاف کہہ رہی ہے, سوشل میڈیا پہ لکھا ہوا ہے کہ اب ان کے خلاف بغاوت فرض بن گیا ہے. تحریک انصاف کے تمام صوبائی ریجنل صدر اپنی اپنی تنظیموں سے رابطوں کی ہدایت دی گئی ہے کہ یہ ایکٹیو ہو جائیں. قوم کو تیار کیا, ریڈ الرٹ جاری کیا گیا, اور قوم کا ضمیر بھی ساتھ جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ خان پر یہ ظلم, جبر, تشدد جو ناانصافی ہے, اسے دنیا کی نظروں سے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج سہیل آفریدی دیکھیں جب اڈیالہ جیل پہنچے, پہلے تو سارے راستے انہوں نے بند کیے ہوئے تھے, کرفیو والی صورتحال تھی. پھر وہ ایس ایچ او جس کو بلا کے سہیل آفریدی نے کہا جاؤ اپنے بڑوں کو بتاؤ کہ باہر صورتحال سنگین ہے, حالات خراب ہیں, وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ بھی اسی طرح 1971 کے مارشل لا کی طرح ہاتھ کی ہتھیلی کی طرف دیکھ رہے ہیں. آج پوری رات یہ دھرنا دے رہے ہیں, اور یہ دھرنا لازمی کامیاب ہونا چاہیے ورنہ یہ اور مضبوط ہوں گے. اب حالات کیا کروٹ لیں گے, اب یہ ان کے اوپر آج کیا تشدد ہوگا, صبح کا لائے عمل کیا ہوگا. میری تو دیکھیں جو ملاقات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تیار ہے خان سے ملاقات کے لیے, لیکن اس میں نام صرف بیرسٹر گور کا بار بار آ رہا ہے. اور تحریک انصاف کہہ رہی ہے نہیں, جب تک عمران خان کے ذاتی معالج یا عمران خان کی بہنیں یہ جا کر نہیں دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے, وہ کسی کا بیان تسلیم کرنے پہ تیار نہیں. تو قوم تگڑی ہو جائے, خاص طور پر پنڈی اسلام آباد کے لوگ, پنجاب کے لوگ. ذہنی طور پہ آپ کو جو کال کل بھی آ سکتی ہے, رات گئے بھی آ سکتی ہے, آپ کے لیے 8 فروری پہلے ہی آ سکتا ہے, 30 جنوری کو ہی. کیونکہ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے وہ الطاف حسین جو بانی متحدہ ایم کے ان کے الفاظ جو ہے نا پاکستان کے اندر ایسا حلالی پنا, میں اس کو الٹ کہہ رہا ہوں, چل رہا ہے کہ یہاں یہ حالات ہیں اور وہاں شہباز شریف خواجہ سے فیلڈ مارشل کے ساتھ پی آئی کے نجکاری میں دستخط کر رہے ہیں, مسکراہٹوں کے تبادلے کر رہے ہیں. خریدی پی آئی عارف حبیب گروپ نے, فیلڈ مارشل کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ وہاں معاہدے میں کھڑے دستخط کروا رہے ہیں, خوشیاں لینے ہیں. بھائی اپنا ایک ادارہ بیچ کے فوجی فاؤنڈیشن کے ہاتھ, فوجی فرٹیلائزر کے ہاتھ. پچھلے 3 سال سے یہ 9 مئی کر کے آپ کا دماغ کھا گئے, عوام پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرا بیٹھے. 9 مئی کو قیامت جتنا حادثہ بنا دیا انہوں نے, سانحہ بنا دیا. ریڈیو پاکستان کی انکوائری خیبر پختونخوا اسمبلی نے شروع کری, ایک اجلاس ہوا تو یہ پہنچ گئے فوراً ریڈیو پاکستان کے وکیل کو لے کے پشاور ہائی کورٹ, انکوائری کو روکیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے سب کچھ نکل آنا ہے باہر. سب کے نام آنے تھے, نام معلوم ہو گئے, انہوں نے رکوا دی انکوائری رپورٹ. انہیں تو خوش ہونا چاہیے, چلے انکوائری ہو رہی ہے کہ نام آئیں گے سامنے. اور یہی بات عمران خان کہتا ہے جوڈیشل انکوائری کروائیں, کبھی اس طرف نہیں گئے, کیونکہ یہ سب وہ نامعلوم ہے جو اس پوری قوم کو معلوم ہے. آپ کو 26 نومبر احتجاج سے 2 دن پہلے 3 رینجرز گاڑی کے نیچے کچلے یاد ہوں گے. یہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. اب گاڑی جب اصل مالک کو دینے کا فیصلہ ہوا, جس میں جج ارباب محمد طاہر اور انعام منہاس, ان کا اپنا جج, تو نامزد ملزم جو تھا پتہ چلا اس کی تو پہلے ہی ضمانت ہو چکی ہے, اور درخواست گزار کہہ رہا تھا کہ یہ تینوں رینجرز کو کچلنے والا جو تھا وہ میرا پوتا تھا, وہ ذہنی طور پہ تندرست نہیں ہے, اور وہ رینجرز پہ گاڑی چڑھا گیا. 4 اہلکار اس میں فوت ہو گئے تھے. اگلے دن آرمی چیف کی آپ کو تصویر یاد ہوگی جس میں غصے میں ان کے دماغ کی نسیں جیسے پھٹنے لگی ہیں. شہباز شریف کے ساتھ وہ جنازے اٹھائے 26 نومبر کو, پھر قتل عام آپ نے دیکھا. تو وہ سارا معاملہ کھل کے آ گیا. ایسے ہی سب کچھ کھل کے آ جائے گا.
ابھی ایمان بازاری کیس میں دیکھیں جج افضل مجوکا نے ایران کو دہشت گرد ملک قرار دیا اور کہا کہ یہ اقوام متحدہ کی قراردادیں، آپ اقوام متحدہ کی کوئی قرارداد اٹھا کے دیکھ لیں، بین الاقوامی قانون کوئی ایسی نامزدگی نہیں ہے ایران پر جس پہ اب دفتر خارجہ ان کا خود لا تعلقی اختیار کر رہا ہے کہ یہ ایک جج افضل مجوکا کی ذاتی رائے ہے۔ وہ جج کی ذاتی رائے کیسے آ گئی؟ ایک عدالت کا چھوٹا سا معمولی سے جج ایک برادر اسلامی ملک پر دہشت گرد ہونے کا الزام لگا رہے ہیں۔ ابھی تو خیر ایران کی طرف سے اس پہ احتجاج آئے گا، اور یہ اس لیے انہوں نے کیا ہے کہ ایران امریکہ کی جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے، یہ امریکہ کو پیغام دے رہے تھے دیکھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اسے کہا گیا تھا، ورنہ جج کی اتنی اوقات ہے کہ وہ خود فیصلہ کریں۔ اس ملک میں تو واٹس ایپ پہ فیصلے سارے ہوتے ہیں یا صحافیوں کے ذریعے ہوتے ہیں۔ قانون لپیٹا ہوا ہے بری طرح، بغیر گواہان کے جج فیصلے سناتے ہیں۔ محسن اختر کیانی نے کہا ایسے جج لائے ہیں جو بغیر گواہ دیکھے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ ملک ریاض کے بھی فیصلہ دیکھیں جو اسلام آباد میں اس کی زمین جائیداد ضبط ہوئی، اب چونکہ وہ القاعدہ ٹرسٹ میں عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بن رہا، تو وہ کیس جو انٹرپول نے شہزاد اکبر کا القاعدہ ٹرسٹ میں کلین چٹ دے دی، القاعدہ ٹرسٹ کیس ہی بڑھ گیا، غصے میں ملک ریاض وعدہ معاف گواہ نے اسے رگڑ دیا، اور خواجہ سے پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہے 25 سال سے جو چھوٹ دی ہوئی ہے اب گربان پہ چھوٹ دی کس نے؟ ملک ریاض کے سارے ملازمین جرنیل ہیں، اس کے سارے دیکھ لیں آپ بیریا ٹاؤن میں، وہاں پہ سارے کے سارے ملازم جرنیل، وہ اس سے کم رکھتے ہی نہیں تھا۔ لیکن قانون کو لپیٹنا ہے، اندھیر نگری چوپٹ رات میں چاہنا ہے، اس کا انجام ہوگا۔ بسنتی خود بسنت منانے کے لیے تیار ہے، لیکن صرف لاہور میں، پنجاب کے باقی شہروں میں انہیں کا بسنت منانے کی اجازت ہے۔ آپ دیکھیں کبھی ایسا عجیب و غریب قانون آپ دیکھیں کہ لاہور شہر میں آپ بسنت منائیں گے لیکن پنجاب میں کہیں اور آپ نے گوڑی اڑائی، پتنگ اڑائی تو جرمانہ ہوگا، قید کی سزائیں ہوں گی۔ کبھی ایسا قانون آپ نے دیکھا؟ جیسے بسنت نہ ہوگی جنید صفدر کی شادی کا جشن ہو گیا۔ اور پھر میڈیا ان کا جس طرح تعاون کرتا ہے، وہ لاہور میں دیکھیں ماں بیٹی کا حادثہ تو نہیں کہنا چاہیے، مریم نواز کا جرم کہنا چاہیے، مین ہول یہی چیک کرتی ہیں، مین ہول، بلکہ مین ہول تو ہم کہتے ہیں، سوراخ چیک کرنے تھے نا سڑک کے، تو ان کا فوکس ہونا چاہیے تو اس پہ۔ بار اب بیانی انہوں نے کیا بنایا، جیسے ابھی ایک ہیڈ لائن طارق مدین پڑھ لیتے بڑی زبردست جیو نیوز کے حوالے سے، کہ ہیڈ لائنز پہ لکھا ہوا تھا کہ جی پیٹرول سستا ہو گیا ہے 1 فروری سے، اوپر بڑی ہیڈ لائن لگی، نیچے تفصیل میں کیا تھا، پیٹرول 36 پیسے سستی اور ڈیزل تقریباً 9 روپے 35 پیسے مہنگا۔ پیٹرول ابھی ہونا ہے مہنگا، ابھی آپ ان کو چیخیں آپ کو ان کی سنائی دیں گی بڑی دور دور تک، کیونکہ ایران کا ہونے لگا بند ان کا پیٹرول۔ یہ جو انٹرنیشنل دنیا میں ہونے لگا نا معاملہ، دیکھیں دنیا کی سپر پاورز غیر سرکاری اعلان میں صف بندیاں سامنے آ چکی ہیں بالکل۔ یہ تو پی آئی اے بیچنے میں مصروف ہے نا، یا عمران خان پر ظلم و ستم میں، یا غزہ میں فوج بھیجنے پہ مصروف ہے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ صرف 2 ہفتوں میں چین کے اندر دیکھیں 2 بڑی طاقتیں، چین اور ہندوستان پاکستان کے ساتھ ساتھ، وہاں برطانیہ آیا، اس کے پیچھے فن لینڈ کا وزیر اعظم ہے، پھر پہلے کینیڈا، پھر آئرلینڈ، پھر جنوبی کوریا، اور پھر یورپی یونین، پوری ہندوستان چلے گی۔ اور آج جو 2 بڑی موومنٹس ہوئی ہیں، عرب امارات کا صدر محمد بن زائد روس پہنچ گیا، اندازہ کریں روس، کیونکہ ایران کی صورتحال میں یوکرین کا معاملہ تو ہے، غزہ پہ بھی پوٹن کا کردار ہے، لیکن یہ عرب امارات کے محمد بن زائد وہاں پہنچنا، کیونکہ ایران امریکہ کے درمیان معاملات کو روکنے کی عرب امارات کوشش کر رہا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اسرائیل کی پراکسی، دوسری طرف امریکہ جہاں ایران پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، وہاں ٹرمپ انتظامیہ کی آج اسرائیل اور سعودی حکام دونوں سے ملاقاتیں ہوئی، کیونکہ خلیج میں امریکی فوجی طاقت میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ممکنہ کارروائی کر سکیں، اور اس میں اسرائیل کے فوجی انٹیلیجنس چیف جنرل شلونی کو خاص طور پر بلایا گیا کہ ایران کے اندر ممکنہ اہداف بتائیں، ہمیں انٹیلیجنس شیئر کریں۔ پھر سعودی وزیر دفاع ہیں شہزادہ خالد بن سلمان، وہ بھی پہنچ گئے، ان کی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات ہوئی، اسٹیو وٹکوف سے ہوئی۔ اب سعودی عرب نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کو فون کر کے کہا کہ سعودی عرب کسی قسم کے حملے میں اپنی فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دے گا، امریکہ کی کوئی مدد نہیں کرے گا، یعنی ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اور وہاں ٹرمپ کہہ رہا ہے میں نے ابھی حتمی فیصلہ نہیں کیا، حالانکہ کل اس نے دھمکی دی کہ پچھلے حملے سے بڑا حملہ ہوگا۔ تو ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر تو کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا حملہ کرو، بڑا حملہ کرو، ہمارے لیے اعلان جنگ ہوگا، اس کے بعد پھر اسرائیل کا تل ابیب اور ان کے تمام حامی ہمارے نشانے ہوں گے۔ امریکہ کا بحری بیڑا لنکن اور ارماڈا دونوں موجود ہے، اور یہ وینزویلا سے بڑی طاقت وہاں اکٹھی کی انہوں نے۔ تو یہ چند دنوں میں بہت کچھ ہونے کا ابھی خطرہ ہے، کسی طرح بھی معاملہ جا سکتا ہے۔ اور سعودی عرب اور عرب امارات یاد رکھیں جان مار رہے ہیں اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ایران پہ حملے میں ان کا سب سے بڑا نقصان ہے، حالانکہ ان دونوں کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں، لیکن انہیں وہاں سے خطرہ نہیں ہے۔ ایران امریکہ کی جنگ میں اگر کوئی حصہ بنے، اس معاملے کو اگر کسی طرح بھی گیا تو نقصان انہیں نظر آئے گا۔ اور ترکی بھی ویسے ایران کے ساتھ کھڑا نظر آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات تو کریں۔ اب دیکھیں مذاکرات ان کے کامیاب ہوتے ہیں یا مذاکرات ہوتے بھی ہیں کہ نہیں،
کیونکہ ٹرمپ کی نظریں جوہری تنصیبات اور ریاستی اداروں پر ہیں، اور یہاں ہماری اللہ کی فوج غزوہ ہند لڑنے والی غزہ جانے کے لیے تیاریوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی جس پہ وہاں اسرائیل کی غزہ کی وزارت صحت نے جو اعداد و شمار 71,000 فلسطینیوں کی شہادتوں کا بتایا، اب اسرائیل نے تسلیم کر لیا، کہہ رہے ہیں جو ابھی نیچے دبے وہ نہیں ہمیں پتا کتنے ہیں۔ بہرحال ایران کی اس جنگ سے دیکھیں نقصان جو سب سے بڑا نا تیل کا ہونا ہے۔ یہ جو ابھی آپ کو ان کے جہاز چلتے یا گاڑیاں چلتی نظر آ رہی ہیں نا، یہ اسمگل ہوا تیل آتا ہے، یہ رک جانا ہے۔ بھارت کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا، وہ اسلحے کی تیل کی انہوں نے ڈیل کی ہوئی ہے روس کے ساتھ، یورپ کے ساتھ کی تجارت بھی ہے، یہاں ان کی جو ڈائریکٹ واٹ لگ جانی ہے۔ اور ایسی صورتحال میں اگر کل سے کوئی لانگ مارچ شروع ہو جاتا ہے، تحریک انصاف کی موبلائزیشن شروع ہوتی ہے، ملاقات اگر نہیں کرواتے، جو مجھے لگتا ہے کروا دیں گے، اگر انہیں اس چیز کی گارنٹی مل گئی کہ 8 فروری کو عمران خان جو کہیں گے اس حساب سے ہوگا، اگر یہ اس معاملے کی طرف نہ گئے تو میرے خیال میں عمران خان کی ملاقات ہو جائے گی، ذاتی معالج سے یا عمران خان کی ایک بہن سے ملاقات کروا دیں گے۔ اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ اگر یہ ملاقات نہ کروائی اور آج کی رات تحریک انصاف کے لوگ کیا کرتے ہیں، اور کل صبح ان کا جو لائے عمل ہوگا، پارٹی قیادت ساری کی ساری سیم پیج پہ آ کے خیبر پختونخوا، تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین، یہ عوام کو کیا کال دیتے ہیں۔ اگر یہ لانگ مارچ اڈیالہ جیل کی طرف کال ہوئی تو پھر معاملہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ پاکستانیوں کے حالات اس وقت معاشی طور پر بڑے کمزور ہیں، لوگ غصے میں بھی ہیں، تنگ بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، تو یہ معاملہ کسی طرح بھی جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، عمران خان کو لمبی زندگی اور صحت دے، تاکہ وہ آ کے ان سب لوگوں کو ساتھ وہی کرے جو آپ لوگ سوچتے ہیں دن رات۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔